बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान उमर बरलास प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं इस वक्त माह रमज़ान की आमद है और हम सब ये भी जानते हैं कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में माह रमज़ान की कितनी बड़ी कदर व मंज़िलत है। हमारी जिस्मानी ज़िंदगियों में, हमारी रूहानी ज़िंदगियों में इस माह मुक़द्दस की बड़ी अहमियत है। नाज़रीन, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के जब उनकी ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि सहाबा इकराम 6 महीने रमज़ान से पहले अल्लाह ताला से दुआएं करते थे कि या अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों में इतनी मोहलत अता फरमा दे कि माह रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आ जाए और माह रमज़ान की बरकतें, रहमतें, फ़ज़ाइल समेटते हुए तेरी खुशनुदी हासिल कर सकें। आज बिल्कुल वैसा ही माहौल, मौका हमारे सामने है और ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हमारे कल्चर में, हमारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं। हमारे घरों में मेहमानदारी होती है, बहुत शादियों के अहतमाम होते हैं या किसी मेहमान ने आना होता है, तो उससे पहले हम किस तरह की तैयारियां करते हैं। बाज़ इवेंट्स में हम तो कई हफ्ते जो है वो तैयारियां करते हैं और कई इवेंट्स तो महीने ले जाते हैं, लिस्टें बनती हैं और पता नहीं क्या कुछ। और एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे मोमिन की भी यही खूबी है कि जब भी माह मुक़द्दस आता है और वो इसका एहतमाम करता है, इसका इस्तकबाल करता है। आज हमारी खुशबख्ती है कि हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त अल्लामा मोहम्मद फ़रोग़ुल क़ादरी साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ हम सब जानते हैं, मेरा ख़्याल है उनका तारुफ़ करवाना तो ये ऐसे ही है जिस तरह सूरज को जो है वो चिराग दिखाने के मुतरादिफ हो। आपका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के इल्मी दीनी घराने से है और कई अशरों से वो दीन की खिदमत करते हुए हमें नज़र आते हैं। और इसी तरह अल्लामा मोहम्मद फ़रोग़ुल क़ादरी साहब जो कि अहले ज़बान हैं, ज़बानदान हैं, मुहक्किक हैं, स्कॉलर हैं, अदीब हैं, शायर हैं, लिखारी हैं, वो वेस्ट में रहकर यहाँ पे इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले आज के मौजू के ऊपर, इस्तक़बाल रमज़ान के ऊपर हम बात करेंगे अल्लामा साहब से। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस लब लहजे में तारुफ़ करवाया। खुदा करे कि मैं ऐसा बन जाऊँ। आमीन। आपकी दुआएं मुस्तजाब हों। माशाअल्लाह जी, आपकी ज़िंदगी हम देखते हैं, आपके जो शब रोज़ हमारे सामने हैं और आपका जो स्केड्यूल है वो भी हम देखते हैं कितना ज़्यादा। और ये खुशबख्ती है ख़ास तौर पे जो यहाँ पे रहकर ऐसे मुसलमानों के लिए एक आप जैसे रोशनी के मीनार हैं आप। और आज का जो हमारा मौजू है, हम उधर आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वक्त हमेशा ही हमारे पास जो जलील होता है। तो सबसे पहले रमज़ान के एतबार से, इस्तक़बाल रमज़ान की हम बात करें तो अरबी में जिस तरह रोज़े को सौम कहा गया, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि सौम का लुग़वी मतलब क्या है और उसके साथ फिर ये बताएं कि इस्तक़बाल कैसे करें इस महीने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रमज़ान पाक का रोज़ा तुम्हें फ़र्ज़ किया गया जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतियों में फ़र्ज़ किया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये आयत करीमा रमज़ान पाक की फ़र्ज़ियत पे दलालत करती है। और सौम को सौम इसलिए कहा जाता है कि उसके ज़रिए से गुनाह जल जाते हैं। उसके बहुत सारे माने हैं सौम के। कहीं तो सौम को सौम इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसी क़ुव्वत, शैतानी क़ुव्वत, नफ्सानी क़ुव्वत और दुनिया के तमाम ख्वाहिशात के मद्दे मुकाबिल हम डिस्ट्राइव करते हैं, उसके अगेंस्ट हमारी कोशिश होती है कि हम अल्लाह, उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करें, पैरवी करें और ख्वाहिशात नफ्सानी के बरखिलाफ़ काम करने का नाम सौम भी है। और सौम कहते हैं एक ऐसी क़ुव्वत के मद्दे मुकाबले खड़ा होना जो क़ुव्वत हमेशा चाहती कि इंसान को शिकस्त दे सके, इसलिए सौम को सौम भी कहा जाता है।
اس کے معنی، اور اس کو رمضان کہنے کی وجہ یہ بھی کہ وہ ڈھال ہے شیطینت کے مد مقابل. الصوم جنہ. ہاں، اور ایسی ہی جو ہے رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان اور صوم کا بڑا، رمضان تو پورے مہینے کا نام ہے، جی بالکل. لیکن اس ماہ رمضان میں جو مخصوص عبادت ہے، یعنی کہ صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کھانا پینا، تو یہ صوم ہے. اور صوم ان تمام قوت روحانیہ کو قوت مادیہ کے مد مقابل اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جہاں شیطان کی گزر نہ ہو، اور انسان تنہا ہوتا ہے مگر ستاروں کے انجمن میں نہیں بلکہ وہ فرشتوں کے انجمن میں بیٹھتا ہے. بے شک بے شک، بالکل آپ نے صحیح کہا. اور بالکل میرے حال ناظرین کو یہ بھی پتہ، یعنی کہ اپنے آپ کو اس نفسانی جو خواہشات ہیں اپنے آپ کو روک کر دور ان سے. یہی وجہ ہے کہ رمضان پاک کا روزہ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ شیاطین، مقید کا حدیث شریف ہے نا کہ جب یہ ماہ مقدس طلوع ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں صائمین پہ بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین اس ماہ مقدس میں اگر وہ جکڑ دیے جاتے ہیں تو حالانکہ اس ماہ مقدس میں گناہ بھی تو ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ شیطان کا قید کرنا کیا معنی؟ تو شیطان کا قید ہونا بہی معنی ہے کہ مومنین، صائمین اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کے مد مقابل شیطان جو ہے وہ حاوی نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کے آگے جھکا ہوتا ہے اور مقید ہوتا ہے. گویا کہ شر شیطانی اور انسان کا نفس امارہ اس روزے دار پہ غالب نہیں ہو سکتا. اس نے گویا کہ نفس امارہ کو اور شیطینت کو اپنے مد مقابل جو ہے وہ باندھ رکھا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے. بالکل صحیح. اور یہی چیز جیسے آگے صبر کا بھی آتا ہے کہ ہر چیز کو آپ پیچھے کرتے جائیں گے. سر الشبر بھی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، یہ استقبال جس طرح کا پروگرام کا نام بھی ہے، اس استقبال میں ایک عام جو ہے وہ میرے جیسا جو ایک لیمن جو ہے وہ کیا، ایک عام مسلمان جو ہے، سادہ لوئی مسلمان، وہ کیا سمجھے کہ ہم کیا تیاریاں کریں؟ کیا رمضان شروع ہونے کے بعد تیاری وہ کس قسم کی ہو؟ ہمارے معمولات زندگی میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے کہ ہم واقعی طرح ایک صحیح معنوں میں استقبال کر سکے اور اس کو اہتمام کر سکے پورے مہینے کا؟ دیکھیے، رمضان پاک کا مقدس مہینہ اٹ سیلف جو ہے جد و جہد کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اور اوقات کی پابندی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون، قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ رمضان پاک کے روزے کا حاصل جو ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اور تقوی جو ہے اس تمام مومنانہ صفات کا احاطہ کیے ہوئے. تقوی کیا ہے؟ خوف خدا بندی. تو اور یہ تقوی کی پہلی منزل ہے کہ آدمی اللہ کا خوف پیدا کر لے، اور جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اس بات کو محسوس کرے گا کہ وہ خدا جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال پہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کی نظر ہے، اور وہ ظاہر باطن وہ سب کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو مومنانہ شعور کی حساسیت یہی ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی اس بات کو محسوس کرے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ تمام یہ چیزیں روزے میں بہت زیادہ نمایاں ہیں کہ جب تک روزے دار خود نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، کوئی اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا. دیگر عبادات ہوں جیسے کہ جو فرائض دینی اور بھی ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ وغیرہ، یہ تمام چیزیں کہ ایک ظاہری تحریک ہے. ایک آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے مگر روزے میں کیفیت نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ روزے میں بظاہر کوئی جب تک کہ نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، اس وقت وہ احساس نہیں ہو پاتا کہ روزے دار ہے. یہ وجہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی کہا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں بھی اس کی جزا دینے والا ہوں. تو اس کی ایسی جزا ہے، اور اللہ کی جزا کیا ہوگی؟ تو روزے کا حاصل جو ہے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور خدا خوفی جب بھی پیدا ہوگی تو آدمی حرام سے بچتا رہے گا اور ارتکاب حلال کرے گا. یہ روزے کا مقصود ہے. جہاں تیاریوں کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان پاک خود ایک تربیت کا مہینہ ہے. گویا کہ اگر ہم نے گزشتہ سال روزہ رکھا تو روزے کے بعد جو وقت گزرا ابھی پورے سال، یہ پورا سال جو ہے عملی طور پر اس کے مظاہرے کا کیا ایام تھی یہ کہ روزے دار رمضان پاک میں روزہ رکھتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا مہینہ جو ہے عملی طور پر اس کے مظاہرے کا مہینہ ہے. روزہ کا مقدس مہینہ ہے، تربیت ہے. اوقات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، سچ بولنا، خدا خوفی، کم بولنا، اور اعتکاف، سالیچیوڈ، گوشے تنہائی بیٹھنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مومنانہ صفات کو ظاہر کرتی ہیں. بالکل آپ نے درست کہا. ابھی آپ نے بات کی تو ایک میرے لائٹر موڈ پہ ایک ذہن میں آ گیا چھوٹا سا واقعہ. کسی نے رمضان کے حوالے سے نان مسلم کو یہاں ویسٹ میں بتایا کہ وہ
سوال پوچھا گیا یار یہ رمضان کیا ہے، تو ہمارے مسلمان بھائی تھے، انہوں نے کہا جی اس مہینے میں بڑا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم جو ہے وہ سچ بولتے ہیں، ہم ملاوٹ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا آپ کو تو پھر بڑی سہولت میسر ہے. انہوں نے جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کو صرف ایک مہینہ ملا ہے جھوٹ نہ بولنے کا، تو ہم تو سارا سال جھوٹ نہیں بولتے. تو وہ ایک مطلب باعث شرمندگی ہے، خاص طور پہ جو کمزور مسلمان ہیں اور اپنے دنیاوی فوائد کے لیے جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ملاوٹ ہے یا جھوٹ کا ہے اور بھی بہت سی چیزیں. تو وہ آپ نے درست کہا کہ ہمارے معمولات غیر رمضان اور رمضان کے اندر اگر تبدیل نہیں ہوئے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے. بلا شبہ بلا شبہ. تو روزہ کا بڑا تعلق ہے کردار سے، کردار و عمل سے. اور جب تک کہ آدمی کے کردار میں صفائی نہ ہو، عبادت خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. بے شک. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں دیکھیے کہ ہم تجزیہ اوقات کس قدر کرتے ہیں. مسلمان جو ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا آپ جائزہ لیں تو یہ وہ قوم ہے جو بہت دیر سے سوتی ہے اور بہت دیر تک سوتی ہے. ایسے ہی ہمارا کام صرف سونا رہ گیا. ہم زندگی کے شب و روز کو ہم اگر ہم انالائز کریں، اس کی تقسیم کریں، اس کا جائزہ لیں، تو ہم زندگی ہم نے 75% اپنی زندگیوں کے میں ہم نے سو کے گزارا ہے. اگر ہم سوئے نہ ہوتے تو آج امت مسلمہ پر جو حالات ہیں، جو قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا ہم سو رہے ہیں یا مر گئے. یعنی ہماری گہری نیند پر ہمیں موت کا شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہم غافل ہو گئے. بالکل اس قدر موت کا شبہ ہوتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. تو روزے کے فوائد میں یہ فائدہ ہے کہ پابندی اوقات، سحری کا ایک وقت ہے، بالکل نماز فجر ہے ایک وقت ہے، پھر نمازیں، اس کے بعد پھر افطار ایک وقت ہے، تراویح ایک وقت ہے. تو تمام اوقات سے ہماری نمازیں وابستہ ہیں. تو اس میں ہمیں پابندی وقت کا جو ہے پیغام روزہ میں عطا فرماتا ہے. ایک یہ بھی پیغام ہے بالکل پابندی ہر چیز کا، تاکہ وقت کیا پابند ہو جائے. اور جو بندہ وقت کا پابند ہوگا وہ تضییع اوقات کا شکار نہیں ہوگا. اور تضییع اوقات، وقت کو ضائع کرنا، یہ بہت بڑا اخلاقی جرم نہیں بلکہ دینی جرم ہے. بالکل. اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. بالکل. اکثر اوقات دیکھا جائے تو ہمارے مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں، مختلف اوکیزنز ہوتے ہیں، لیٹ جانے کو ایک فیشن سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ تاخیر سے جانا، بلکہ ٹائم اگر پاس ہے بھی تو لوگ جان بوجھ کے تاخیر سے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کو کلچر کا حصہ ایک فخریہ انداز سے نہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مجالس ہیں، خاص کر جو محافل ہیں، وہ تو خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. شادیوں کے محافل کو آپ دیکھیے کس قدر تضییع اوقات ہے. اور یہی قوم جب مسجد پہنچتی ہے اور 2 منٹ تاخیر ہو جائے تو گھڑی دیکھتی ہے کہ بھائی 2 منٹ امام صاحب دیر ہو رہے ہیں. ایسا ہی یہ ہمارا حال ہے. یہ بات آپ کی بالکل. کچھ دن پہلے ایسی وہ آج کل سوشل میڈیا میں چیز سامنے آئی، تو وہ کہتے ہیں جو 100 روپے ہم نے یا 200 روپے مسجد میں ڈالنا، یہ پاؤنڈ چلیں کر لیں 2 پاؤنڈ، وہ بڑی ہمیں زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہی ہم باہر کہیں بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ اگر شاپنگ کریں تو ہمیں بڑے کم لگتے ہیں. 10 پاؤنڈ کی کوئی بات نہیں ہے. تو وہاں جو ہے یہ یعنی کہ پریورٹیز جو ہے مسلم کو وہ متعین کرنی ضروری ہے. اصل مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے. صحیح بات. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی وہاں ضائع کر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں خریدنا نہیں چاہیے. ہم ایسے بازار میں گھوم رہے ہیں جہاں کوئی بھی ایسا سودا و سامان نہیں ہے جو ہمیں زندگی دے سکے، جو ہمیں موت کے منہ سے نکال سکے. ہاں، ایک ایسی غفلت کی چادر ہمیں انویسٹمنٹ ہے جو یہ بظاہر چکا چون جو ہے، ظاہر کی جو روشنی ہے، ہم اسے خریدنے نکلے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دنیاوی جاہ و جلال کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں. ادھر اس کا کوئی اجر وہاں پہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے میری بڑی گاڑی لوگ دیکھیں، بڑا بنگلہ دیکھیں، تو یہ یہاں تک ہے، اس کا آگے تو کچھ بھی نہیں. کچھ حیثیت نہیں. پھر اسی یہاں تو اسی مرسڈیز پر آپ کو لیٹا کے قبرستان لے جاتے ہیں. پھر بھی بعض ہوتا ہے نا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ ایک اس مہینے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے. بالکل. اور اس میں پھر ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ مواسات جو ہے یہ کون سا اس ایلیمنٹ، وہ کیا چیز ہے جسے مواسات کا مہینہ کہا گیا ہے رمضان میں خاص طور پہ؟ مواسات کا اگر ہم ترجمہ کریں آسان لفظوں میں، ہمدردی. اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ صرف وہ بظاہر زبانی جمع خرچ نہ ہو ہمدردیوں کا، بھائی ہم آپ کے ساتھ تو ہمدردی پیش کرتے ہیں، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، جو آج کل کہا جاتا ہے. تو یہ بیسٹ ویشز جو ہے، نیک خواہشات کا احساس صرف لفظوں تک محدود نہ ہو بلکہ مواسات بئی معنی کہ آپ کے غم کو اپنا غم، آپ کے دکھ کو اپنا دکھ، اور عملی طور پر اس کے ان تمام مشکلات یا دکھوں کا سہارا بنا جائے عملی طور پر. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. بالکل. فطرانہ ادا کرتے ہیں.
اور ایسے جو سفید پوش ہیں جو بظاہر ہاتھ نہیں پھیلاتے ان تک پہنچنا بھی، اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں بھی آتے پھر ہے کہ مطلب ہم یقیناً وہ بھی ڈسکس کریں کہ خاص طور پہ فیملیز میں دیکھا جائے، ہمارے محلوں میں دیکھا جائے، اور اپنے اپنے کنٹریز میں خاص طور پہ جہاں پہ زیادہ تفاوت پائی جاتی ہے امیر اور غریب کی، تو وہ یہ بھی ایک درس جو ہے وہ ماہ رمضان ہمیں دیتا ہے. اور اس کا تسلسل جو ہے باقی رہنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ رمضان پاک ہی میں، بلکہ رمضان پاک کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے گرد و پیش اگر مستحقین افراد موجود نیڈی ہیں تو ہمیں خود ان کے پاس جانا چاہیے، بے شک بے شک، اور ان کی مدد کرنی چاہیے. اور جب تک کہ مواسات میں ایک بات یہ بھی کہ ہم کسی کے درد کو اپنا درد سمجھیں، کسی کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھیں. اور دوسری بات کہ مواسات ایک ایسا میں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی کی مدد کریں تو اس کا اظہار بھی نہ کیا جائے. اگر آپ نے اظہار کر دیا تو یہ مواسات نہیں ہے، بلکہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اللہ ہی دینے والا ہے. مگر اگر آپ نے کسی کے ساتھ کار خیر کرنے کے بعد اس کا احسان اس کو اگر اظہار کیا ہے، جتلا دیا ہے، آپ نے بتا دیا ہے، اگر آپ نے اس کو آپ بعد آپ کو شو آف کر رہے ہیں تو آف کورس وہ آپ کے لیے جو ہے مواسات نہیں بن سکتی. یا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ بہت بڑی بڑی ہم افطاریاں کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے 6 آئٹم تھی تو ہماری 8 ہونی چاہیے. یہ جو ایک ریاکاری کا بھی ایک عمل ہے کہ ہم ان تک دیتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا کیمرہ آن ہے تو بیگ دے دیا. تو اس طرح کی چیزیں بھی جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں وہ شو آف نہیں کرنے کی ضرورت، اور واقع حقیقی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خدمت. اور وقتی افطار سے اس قدر محترم ہے کہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی وقت کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اور آقائے دو جہاں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم افطار کرواؤ چاہے ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو، تو اس کا ریوارڈ جو ہے جنت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جہاں ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے افطار کروا کر جنت خریدی جا سکتی ہے، وہاں اس قدر رونمائی کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اس میں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انڈو پاک میں بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور یورپ میں بھی ہوتی ہیں. اس کا مقصد حصول ثواب کم اور نیت خیر کم، بلکہ خودمائی زیادہ ہے کہ ہم بھائی ہمارے دسترخوان پہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جنہیں نہ تو رمضان سے کوئی واسطہ ہے نہ روزے سے کوئی واسطہ ہے. بالکل. چیف گیسٹ جس طرح شادیوں میں ہوتے ہیں کہ چیف گیسٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے فلاں کی افطاری پہ فلاں جو چیف گیسٹ تھا تو ہماری میں اس سے تھوڑا سا بہتر ہی آئے. یعنی کہ یہ بھی ایک مقابلہ. کیا یہ روزے کی ناقدری نہیں ہے؟ کیا اسلام کا مذاق نہیں اڑانا ہوا؟ اب اس طرح جو ہے اسراف بیجا ہی تو ہے نا، اس سے کیا تعلق افطار کا؟ اس اسراف بیجا کے نتیجے میں نہ اسے ثواب ملنا ہے اور نہ ہی وہ ان سب کچھ کرنے کے باوجود وہ محبوب بارگاہ الہی بن سکتا ہے. بے شک آپ نے صحیح کہا. اور اس کے ساتھ اگر جوڑا جائے، اب یہ بات آگے جس طرح ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے نیڈی ہیں، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں تو ایسے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جن کو بیچارے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اچھی طرح نصیب نہیں ہے. تو وہاں تک پہنچا جائے تو کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے معمولی سا، یعنی کہ آپ کروڑوں روپیز اپنے پاس ہیں، یہ بہت بڑے بنگلے گاڑیاں ہیں، لیکن جب دینے کے وقت آتا ہے تو بڑا معمولی سی جو ہے وہ کر کے چند ہزار یا 150 پہ تنخواہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ پہلے بھی ہم جس طرح بات اکثر اس ایسے پروگراموں میں کرتے رہے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت اکثر میں ذہن میں آ جاتی ہے، آیت 219، جس میں کہا گیا، مفہوم یہ ہے ترجمے کا کہ آپ سے یہ کہتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، بتا دو ان کو جو ہو ضرورت سے زیادہ. تو اس کی تفاسیر جو ہے اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف بیجا کرنے والوں پسند نہیں کرتا. تو وہ اسلام جہاں عمل سے زیادہ نیتوں کا اعتبار ہے، مختصر کہ عمل سے زیادہ نیتوں کا اعتبار ہے. اگر نیت خالصہ ہے تو آپ نے چند متقی و پرہیزگار روزے داروں کو بٹھا کے آپ نے افطار کروا دیا تو آپ کے ہاں اللہ کے ہاں اس کا عظیم اجر ہے. نہ یہ کہ یہ پوری بارات اکٹھا کی جائے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں جو روزہ نہ رکھتے ہوں، تو آپ تو گویا کہ ایک ایسے گناہ کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی سزا کیا ہونے والی ہے. یعنی کہ آپ کا وہ جو اگر دکھانا کہیں اور ہے اور مقصد دینے کا کہیں اور ہے تو وہ پھر آپ کے معاملہ درست نہیں. تو اس طرح جو ہے تو اب روزے کا معنی ہے یہ بھی احتساب خیش بھی تو ہے نا، کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی روزہ ہے. بالکل بالکل. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، احتساب نفس. اگر آدمی خود اپنا احتساب نہ کرے تو اس کے اندر کبر پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز یہ شرط ہے ہر عبادت کی قبولیت کے لیے. بقول حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک عابد شب زندہ دار ہے جس کو اپنے سجدوں پہ بڑا غرور ہے، اور ایک گناہگار ہے جو عبادات کم کرتا ہے مگر اپنے گناہوں پہ نادم ہے اور بار بار رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے. تو وہ گناہ کرنے والا
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے وہ پھر جی بالکل گناہ کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے وہ اس عابد شبزدہ دار سے جو اپنے سجدوں پہ غرور کرتا ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ. بے شک اس میں تو اس لیے احتساب خیش بھی ہے اس میں روزے میں اپنے نفس کا احتساب. یہ اعتکاف کیا ہے؟ جی آپ خاموش بیٹھے ہیں نا تمام دنیا سے کٹ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیفیت جو ہے بتاتی ہے کہ عالم آخرت میں آپ کی یہ کیفیت ہوگی. قبر کی تنہائیاں یہی ہوگی, وہاں کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا, آپ ہوں گے اور آپ کا عمل ہوگا, آپ ہوں گے آپ کا سجدہ ہوگا, آپ ہوں گے آپ کی نماز ہوگی, آپ ہوں گے خدا خوفی ہوگی, آپ ہوں گے اور آپ کی روحانیت کی چلوگاہیں ہوں گی, آپ ہوں گے, آپ کا نام اعمال ہوگا. تو اعتکاف کی کیفیت ہمیں بتاتی ہے. تو اعتکاف میں سمٹ جانے کے بعد گویا کہ چند دنوں کے لیے 10 روز کے لیے تارک دنیا ہو کر احتساب خیشی تو ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر آدمی نماز عید پڑھتے ہی پھر اسی رنگ روپ میں واپس آ جائے جہاں وہ تھا تو گویا کہ اس کی عبادت نے اس کے اعتکاف میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. بالکل ایسے بالکل. بلکہ میں بعض کا یہ اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سے بزنس مین بھی دیکھتے ہیں اور وہ میں اکثر اگزامپل اس لیے وہ دیتا ہوں کہ ان کو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ آئے کہ اگر وہ سارا دن اپنے سٹور میں کام کرتے ہیں اور عام طور پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بزنس مین کو سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ٹل میں آج کتنی وٹک ہوئی ہے, آج کمائی کتنی ہوئی ہے, ریونیو کتنا جنریٹ ہوا ہے, تو وہ ٹل کو بڑا دیکھتے ہیں. تو میں یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ کیا اس بزنس مین کی فیلنگ کیا ہوگی کہ اگر وہ سارا دن جو ہے وہ کام کرتا ہے, مختلف جو ہے وہ جو ان کے بعد خرید و فروخت کے لیے گاہک آتے ہیں, خریدار آتے ہیں, شام کو ٹل خالی ملے تو کیا کیفیت ہوگی, سر پٹکے گا وہ کہ میرے ساتھ ہوا کیا. اس چیز کو اگر روزہ کے ساتھ جوڑا جائے کہ بعض اوقات روزہ رکھ لیتے ہیں لوگ اور رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں احسان کر دیا ہے اللہ پہ بھی, پتہ نہیں اپنے آپ پہ اور کیا, اور اس کے بعد یا تو سوئے رہتے ہیں اور پھر جو ہے افطاری کے وقت اٹھے اور ایسے ہی ہے جیسے بیمار آدمی پیچھے ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. ایسے ماحول میں آپ کیا مطلب ایسے ان ہمارے جو کمزور اس معاملے میں جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی, آپ کیا ان کو کہنا پسند کریں گے کہ روزے کی یہ جو عادت ہے خاص طور پہ روزہ رکھ کے اور بالکل ادموا سا ہو جانا اور دنیا کو پیچھے پیچھے کرتے رہنا اور صرف بھوک اور پیاس, یا کہ کچھ اور بھی ہمیں کرنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سارے دن کے اندر وہ کیا چیزیں ہم ڈالیں مختلف اوقات اصل میں جو لوگ اس طبیعت اور اس مزاج کے ہیں وہ روزے کی روحانی کیفیت کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ انہیں کوئی روزہ فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. کوئی نماز ہی پڑھتا ہو اور کوئی نماز ہی پڑھتا ہو اور اس کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہو, گویا اس کی نماز کو فائدہ نہیں پہنچایا. تو گویا کہ جس طرح ڈاکٹر کوئی آپ کو دوا دیتا ہو تو یہ کہتا ہے فلاں چیزوں سے پرہیز بھی کرنا, تو اگر آپ نے پرہیز نہ کی دوا کھاتے رہے تو کوئی اثر نہیں ہوگا, نہیں جائے گی. ایسے ہی روزے کے معاملے میں جو لوگ کسلان, جو لوگ ٹھائٹ ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو بہت لیزی فیل کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روحانی ترقی کے لیے کوئی سامان فراہم نہیں کیا. انہوں نے روزے کو صرف سمجھا کہ بھوک اور پیاس ہے. تو آف کورس جو لوگ روزے کو بھوک اور پیاس کی حد تک سمجھتے ہیں تو روزے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. روزہ تو جسمانی روحانی طہارت کا نام ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کے باب میں بات پہنچی اور وہ روزہ رکھے ہوئے تھا اور جو ہے اپنے کسی بھائی کی غیبت کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے تو افطار کر لیا ہے, تم نے تو کھا لیا ہے کچھ, تمہارا روزہ تو ہوا نہیں. تو گویا کہ روزہ جو ہے مکمل اس پاکیزی کا نام ہے جو روحانی قدروں کے حوالے سے ہے. اب کو جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہو, پورے دن جو ہے سو کے گزارتا ہو, تو روزہ جو ہے وہ کوئی ایسا بیگیج تو نہیں کہ آپ اسے لے کر مجبوری میں اٹھائے پھریں, بلکہ روزہ جو ہے وہ روحانی طاقت دینے والی شے ہے. روزہ ہمیں یعنی کہ تبدیلی, اگر آپ کے اندر من میں تبدیلی نہیں ہے, اسٹرانگنیس روزہ پیدا کرتا ہے. درون خانہ جو ہے انسان کو توانائی بخشتا ہے, اور وہ توانائی روزہ روحانی اعتبار سے بھی ہے, مذہبی اعتبار سے بھی ہے. اور آپ دیکھیے کہ روزے کے حوالے سے جو اس کے فوائد ہیں, میڈیکل سائنس نے تو بہت ترقی کر لی ہے اور غیر مسلم مفکرین نے اس حوالے سے بہت سادہ بیان کیا ہے. اور اسلام میں بھی اگر معدہ خالی ہو تو اس کے فوائد تو ہیں. بالکل ہم پورے سال کھاتے ہیں, ایک ماہ نہ کھا کر. بالکل, بلکہ آپ نے درست کہا. اکثر جو خاص طور پہ آپ جیسے ماشاءاللہ جو اسلامی اسکالرز ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جہاں آپ کی روحانی معاملات کو سیدھا کرتا ہے وہاں جسمانی معاملات کو بھی سیدھا کرتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ افطار ہو گیا ہے اور آپ نے جو ہے وہ انواع قسم کی ڈشز رکھ لی ہیں
اور روزہ کی جو ہے وہ اسٹیمپ کے اندر آپ نے ادھر بھی کھائی جا رہے ہیں، مرغے مسلم بھی جا رہا ہے، سارا کچھ جا رہا ہے، الٹا اپنے آپ کو بوجھل کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے درست کہا کہ بھوک اور پیاس کو بھی آپ نے فیل کرنا ہے. دیکھیے جتنے بھی آج کے دور میں جو فٹنس کے ماہرین ہیں وہ ڈائٹس کو کنٹرول کرنے کے بہت سارے لیکچرز دیتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کہ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو روزہ کے اندر وہ تمام فلسفہ موجود ہے، وہ تمام احتیاط موجود ہیں، وہ تمام پرہیزگاریاں موجود ہیں، وہ تمام پریکاشنز موجود ہیں جو انسانی وجود کو طاقت و توانائی بخشتے ہیں. اور آف کورس کہ جب معدہ خالی ہو تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ یعنی روزہ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے، وہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے، جو لوگ پیٹ کے امراض کے مریض ہیں ان کے لیے روزہ تو بے شمار روحانی اور جسمانی فوائد کا ذریعہ ہے، سبب ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ روزہ کو آپ دیکھیے کہ جب آدمی ایک دینی لحاظ سے کہ ہم پورے سال کھاتے، ایک ماہ ہم نہیں کھاتے ہیں، تو نہ کھا کر یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں. اگر افریقی جزائر میں آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں ایتھوپیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے اللہ نے عطا فرمائی ہیں کس قدر نوازشات ہیں. تو ہمیں ایک ماہ نہ کھا کر ان صحرا نشینوں کو ہم دیکھیں جو دھوپ میں تپتے رہتے ہیں اور کھیتوں میں کام کرتے ہیں. ہم تو یہاں ٹھنڈی کے موسم میں روزہ گزارتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے درست کہا. ہمارے ایک دوست بلکہ ادھر میں ملاقات بھی ہے، اقرار الحسن ہمارے میڈیا میں ایک نام ہے، تو وہ ادھر پروگرام میں آئے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں چولستان کا ریگستان، تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، پانی کی فیسلٹیز ان کو جو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہاں پہ کچھ ایسے بچے دیکھے تھے جو بڑے مریل سے اور پانی بھی کم، تو وہ خود بیان کرتے ہوئے رو پڑے تھے. کہتے میں نے ان سے کہا کہ بیٹا کبھی آپ نے پھل بھی کھائے ہیں؟ تو انہوں نے کیا مطلب ہے، کون سا؟ تو اس نے کہا کہ سیب آپ نے لاسٹ ٹائم کب کھایا تھا؟ تو بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ سیب کیا چیز ہوتی ہے. یعنی کہ وہ آج کی دنیا کے وہ بچے، آج کی وہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، چولستان کے اور تھر کے جو ایریاز ہیں وہاں بچوں کو سیب کا ہی نہیں پتا. تو ادھر جو ہے ہم سیب ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مد مقابل وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں کے باہر شادی کھانے پھینکے جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ڈر جانا چاہیے، ایک ایک لقمہ جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ کے میڈیکلی بہت سارے فوائد ہیں. یعنی کہ اس پر روزے پر میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے جنہوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے انہیں بتایا ہے کہ جو اور آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ جائزہ لیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان پاک کے علاوہ جس ماہ میں سب سے زیادہ روزہ رکھا وہ شعبان ہے. تو شعبان میں روزہ رکھا. اس کے علاوہ بھی آقائے دو جہاں منڈے کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو روزہ رکھنا جو ہے جسمانی توانائی کا سبب بنتا ہے. اور جو لوگ اسلام میں روزے کے فلسفے کو محسوس کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے یہی وہ فاقہ کش تھے جو موت سے ڈرا نہیں کرتے تھے. بے شک بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ تو ایک تو ہو گیا، ساتھ ہم چلیں اس پہ بعد میں کرتے ہیں. قرآن پاک کے حوالے سے یہ بھی بتا دیجئے، عمومی طور پر ہماری زندگیوں کے اندر قرآن پاک کا جو اتنا جڑا ہونا چاہیے جتنا وہ نہیں ہے. رمضان کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کو ہم کس طرح پڑھ سکیں، یا کیسے اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، سمجھنے کا طریقہ، یا کہ جسٹ ہم مطلب آنکھیں بند کر جیسے ہوتا ترتیل قرآن جو ہے اور آگے چلے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈوائزیبل جو آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر، کیسے قرآن پاک آئے؟ جس سے میں نے پہلے کہا، آپ کہا کہ روزے کا بڑا تعلق ہے قرآن پاک سے. بے شک. روزے کا تعلق ہے اس مقدس مہینے میں تلاوت قرآن عظیم سے. نماز تراویح میں قرآن ہم سنتے ہیں. بے شک. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان پاک کا مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ گویا کہ قرآن پاک کی اینیورسری منتھ بھی ہے. اور یہ قرآن اور رمضان پاک کے فضائل و برکات میں دیکھیں کہ ایک ہم جب عام دنوں میں ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو سنتوں کا ثواب سنت ہے، فرائض کا ثواب فرائض سے ہیں. لیکن اس ماہ مقدس میں سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہے، فرائض کے ثواب 70 فرائض کے برابر ہمیں ملتے ہیں. اور ہر عمل جو ہم کار خیر کرتے ہیں وہ 10 سے 100 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. تو اس کا مقدس مہینہ ہے. گویا کہ اس رمضان پاک کا ہر پل جو ہے وہ نیکیوں کے حصول جنت کا مقدس مہینہ ہے، بشرطے کہ
وہ ان میں مومنانہ شعور پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، خدا خوفی پیدا ہو جائے، احتساب خیش پیدا ہو جائے، صبر پیدا ہو جائے، جد و جہد کا طریقہ پیدا ہو جائے، طلب دعا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ افطار کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، تو خدا بند قدوس کی بارگاہ میں طلب دعا یعنی دامن مراد ہم پھیلائیں اور اللہ کی بارگاہ سے جو مانگنے کا صحیح ٹنگ اور طریقہ ہے ہم اسے مانگیں۔ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم حرمین میں دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتی، بیت المقدس میں دعائیں کر رہے ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کو نہ ہونے کی وجہ، قبول نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تقویٰ نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، رزق حلال، تو یہ تمام چیزیں ہماری اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک بے تو اسی طرح جو ہے جہاں آپ نے پوچھا مجھ سے کہ روزے کا تعلق قرآن عظیم سے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں رمضان پاک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو قدر کی رات ہے۔ بے شک، اور جی قرآن رمضان المبارک میں بڑے جو واقعات ہوئے ہیں اس سے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بہت سارے واقعات ابھی میں جیسے قرآن پاک، جیسے آپ نے کہا کہ یہ اینیورسری ہے قرآن پاک کے نزول کا، جی جی، تو اتنا مقدس مہینہ ہے قرآن پاک رمضان پاک کہ اللہ رب العزت نے مقدس رسول پر مقدس کتاب مقدس ماہ میں اتاری ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی قدر و منزلت ہوگی، کس قدر و منزلت ایک ہوگی، ایک لفظ کی جو ہے، اور وہ قدر کی رات ہی قدر کی رات ہے۔ کیا بات، قدر کی رات قدر کی رات کہتی اس لیے ہے کہ اس کثرت سے فرشتے ملائکہ آسمان کی بلندیوں سے روئے زمین پہ اترتے ہیں کہ جگہ نہیں رہتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور رات بھر اللہ کی سلامتی ہوتی رہتی، اور خیر من الف شہر کہا گیا ہے کہ یہ قدر کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے، بالکل، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے 83 ایئرس جو ہے 4 منتھس ہوتے ہیں۔ جی بالکل، تو آپ بتائیں، تو ایک رات کی عبادت وہ 83 سال کے مسائی بن جائے، تو ہم نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں کتنی شب قدر گزاری ہیں۔ بالکل، تو اگر کوئی شب قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذریعے نجات، ذریعے بخشش ہے۔ تو کس قدر کرم نوازیاں ہیں رب کائنات کی اس ماہ رمضان کے توسط سے، اس کے ذریعے سے، اور پھر قرآن پاک اس میں نازل ہوا ہے، ایک ایسی مقدس کتاب۔ تو قرآن پاک ہم سنتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، تو اب یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو مکتب والی بات ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، ترجمے سے، کم از کم ہم اتنا جان سکیں کہ اللہ کا کلام ہم سے کس طرح مخاطب ہے۔ یہ بات شاید میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ علامہ اقبال قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے والد ماجد پیچھے کھڑے ہوئے سن رہے تھے فجر کی نماز کے بعد، تو اس کے بعد چلے آئے اپنے کمرے واپس، علامہ اقبال گئے، کہا ابو جان آپ میری تلاوت سن رہے تھے، اس کے بعد آپ چلے آئے، خیریت تو کیا بات تھی؟ کہا بیٹا اقبال، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو یہ محسوس کرو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے، اور جب نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تم اپنے اللہ سے مخاطب ہو۔ بڑی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو نا کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ تو کیفیت ہو نا۔ بالکل بالکل، تو جب ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے حالت نماز میں، تو وہ تو ہر کیفیت میں ہمیں دیکھتا ہے، وہ سمیع و بصیر و علیم ہے۔ لیکن نماز اتنی مقدس عبادت ہے کہ گویا تو نماز پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت کی جلوت خاص تم پر سایہ فگن رہتی ہے، اور تم اسی کیفیت پہ خدا کی بارگاہ میں جبیل نیاز کو چھکا رہے ہوتے ہو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اتنی مقدس سے سجدہ ہے، اور ہم اپنے وجود اعظم کو، مرکز اعظم کو، پیشانی کو خدا کے آستانے کرم پہ چھکاتے ہیں، تو بڑا عزیز ہے یہ سجدہ اللہ کی بارگاہ۔ لیکن سجدہ وہ جو عبودیت، جو مغفرت، جو اتباع، جو احساس خدا خوفی، ان تمام ریاضت کے ساتھ ہو، فلی سبمیشن، ہاں ٹورڈز اللہ، تمام ریاضت، مجاہدہ، اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ ہم اپنے وجود کو اپنے خدا کے آستانے بھی چھکا دیا ہے، اور جب جھکا دیا ہے خدا کے آستانے پر اور وہ سجدہ قبول ہو جائے تو بھی تمام منزلیں، رفتیں، بلندیاں، معراج حیات وہیں سے میسر آتی ہیں۔ بالکل، اپنے آپ کو جس طرح وہ ہے نا، فرمان بھی ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ کی جو نکیل ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہو، اور جہاں جہاں وہ مالک لے جانا چاہتا ہو آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور نماز معراج مومن ہے، بالکل، معراج کا لفظ بتا رہا ہے اولو ہے، بلندی ہے، اور فرق ہے مسلم اور نان مسلم کا فرق بتا دیا۔ بالکل، اتنی بڑی بات جو کہ عام طور پہ شاید اتنی ڈیپتھ سے سمجھی نہیں جاتی یہ چیز۔ اس میں آپ نے درست کہا کہ ایٹ لیسٹ ہم وہ صورتیں جو ہم نارملی نماز میں پڑھتے ہیں، یا وہ جو ہے سورہ فاتحہ کی بات ہے، بچوں کو ایٹ لیسٹ وہ بھی اس کا بات ترجمہ
کہ بھئی جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس سے کیا بات کر رہے ہیں وہ تو اندازہ ہو. اور جو لوگ صحیح طور پر ناظرہ خواہ نہیں ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان پاک میں جب وہ مسجدوں میں جائیں نماز پڑھنے تو نماز کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ساتھ رکھیں اور متعلقہ امام صاحب سے رابطہ کریں اور یا کسی شخص سے کے پاس وہ بیٹھیں جو بہتر قرآن پاک پڑھ سکتا ہو. بے شک. یہاں المیہ تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ہمارے بزرگ افراد جو مسجدوں میں آتے ہیں افسوس ہے یہ کہ وہ نازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, عمریں گزار دی ہیں 60-70 سال, پراپرٹیز بنا لی ہیں بہت بڑی بڑی. ہاں بس, لیکن وہ قرآن پاک کل میدان محشر میں واللہ ان سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے میرے کلام کے ساتھ کیا تھا بتاؤ, کہ جس نے قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جس نے مسلمانوں کو زمین کے ذرے سے اٹھا کر فلک و فلاک میں بٹھایا, یہ قرآن پاک ہی پڑھنے والے تھے نا جنہوں نے سمندروں کا کلیجہ چیرا, اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کر پتھر کو چراغ راہ بنایا. یہ قرآن ہی پڑھنے والے تھے جو فاتح بدر و حنین تھے, یہ قرآن ہی پڑھنے والے تھے جو ستاروں پہ کمنڈے ڈالتے تھے, یہ قرآن ہی پڑھنے والے تھے نا جو کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیں تو ہم پہاڑوں میں ٹکرا جائیں, آگ کے سمندر میں کود پڑے. یہ قرآن ہی پڑھنے والے تھے جنہوں نے میدان بدر میں 313 ہو ان کے مد مقابل ہزاروں افراد تھے. یہ قرآن ہی پڑھنے والے لوگ تھے. گویا کہ قرآن ان کے وجود میں, ان کے رگ و پے میں اتر چکا تھا اور اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ قرآن پاک کا پڑھنے والا کسی لمحے میں وہ شکست خوردہ ہو ہی نہیں سکتا بشرطے کہ اس کا اعتماد خالص اللہ کی ذات پہ ہو. بے شک. اور یہ آگے چل کے جہاں پہ سب سے مشکل صورتحال جب قبر کے اندر ہوگی اور حساب کتاب والے معاملات ہوں گے تو قرآن پاک جو ہے وہ ایک انسانی, اور اللہ سے کتنا بڑا المیہ ہے جب یہاں دیکھتا ہوں میں کہ یہاں غیر مسلم اسکالر وہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی یہاں برطانیہ کے بہت ہی مطلب ون آف دا ٹاپ ایلیٹ ممبر وہ تھا, رئیس آدمی جو تھا, انڈسٹریلسٹ جو تھا, وہ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد. بے شک. اس طرح یہاں کے بڑے بڑے برٹش اور امریکن فلم انڈسٹری کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. بات وہی ہے نا, جس نے پڑھا ہے اور سمجھ کے پڑھا ہے ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں. بلکہ ہم بدقسمت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کہ ہم دنیا میں جتنی مشینیں, ادھر بھی ہزاروں مشینیں نظر آتی ہیں آپ کے کمپیوٹر سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ, تو مینول جو ہے ہر مشین کا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مشینری ہے اس کی روحانی اور جسمانی وہ قرآن پاک مینول بھیجا ہے جس کو ہم نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے انفارچونیٹلی. تو یہ مہینہ قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے لیے بھی موقع فراہم کرتا ہے. اچھا, جہاں یورپ میں قرآن پاک کی مخالفت بھی لیکن قرآن پاک کی مخالفت جو ہے جو لوگ کر رہے ہیں یہ کر رہے تھے, یہ تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے, ستیزہ کار رہا ازل سے تائم روز تراغ مصطفی شرار بولہبی. اور دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی ماضی مخالفت کر رہے تھے جب انہیں قرآن پاک کہا گیا کہ پڑھو اسے تو وہ تو قرآن پاک معجزہ ہے. وہی حضرت عمر کا واقعہ ہے نا, بے شک بے شک, کہ حضرت عمر تلوار لیے چلے, کہا آج تو معاذ اللہ محمد کا خاتمہ کر دوں گا. کسی نے کہا تم کہاں جا رہے ہو, جا کے دیکھو وہاں. حضرت نعیم ہاں کہاں جا رہے ہو, حضرت خباب ابن ارت پڑھا رہے تھے. جی جی. تو حضرت عمر پہنچے تو بہن نے بہنوں پہ تشدد بھی کیا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو, کہا آپ اسے چھو نہیں سکتے, آپ بڑے غسل کیجیے, مقدس کتاب ہے. اس کے بعد آیا اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت جب کی تو بالکل وہ کانپ اٹھے, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے. تو مقصد قرآن عظیم ایک ایسی انقلاب آفری کتاب ہے کہ کوئی اسے پڑھے اور اسے متاثر نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا. بے شک بے شک. یہ 7ویں صدی عیسوی میں جس طرح یہ قرآن پاک آسمان کی بلندیوں سے اترا تھا اب تک بے عینی ویسی موجود ہے. اور یہ قرآن پاک کا غیر متبدل ہونا, ان چینج ہونا, اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے. بے شک اسلام سچا مذہب ہے اور قرآن پاک اپنی مکمل توانائی کے ساتھ ویسے ہی موجود ہے. بے شک. اور قرآن پاک کے باب میں جس قدر چاہے مخالفت ہو لیکن اس کتاب مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذمہ کرم میں لی ہے. بے شک. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں میں ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں گیا تو ایک میں نے پادری کو دیکھا, منسٹر تھا چرچ کا, تو اپنے ہاتھ میں بائبل اٹھائے ہوئے تھا. ہم نے کہا یہ بتاؤ یہ بائبل کے صفحات کتنے ہیں, اباؤٹ 800 پیجز. تو ہم نے اس سے کہا کہ بتائیں کہ آپ کے چرچ منسٹرز میں کوئی ایسا ہے جو پورے بائبل کو بے ہارٹ جانتا ہو. تو اس نے کہا تو امپاسبل ہے, نو ون کین میمورائز ہول بائبل, اٹس امپاسبل, ایون آئی کانٹ ڈو دیٹ. اس نے کہا, ہم نے کہا اچھا. تو ہم نے کہا ایک بات بتاؤں, کم و بیش 800 صفحات قرآن پاک بھی ہے, ہماری ہولی بک قرآن
اس کے لاکھوں حفاظ، کروڑوں حفاظ مسلمانوں کے بچوں نے اس قرآن عظیم کو اپنے سینے محفوظ کر لیا ہے. تو یقین جانے وہ شاکڈ ہو گیا، کہا یہ میری معلومات میں پہلی بار یہ بات آئی ہے کہ قرآن عظیم کو مسلمانوں کے بچوں نے محفوظ کر لیا 800 صفحات. ہم نے کہا یہ معجزہ ہے، ہم نے کہا اس میریکل آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا معجزہ ہے. تو اللہ العظیم جب نبی کے معجزے کا یہ عالم ہے، تعلیم مصطفیٰ کا جب عالم ہے، تو عقائد ہو جہاں معلم کتاب کا عالم کیا ہوگا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ یہ بھی آپ کی زندگی میں ایسے کیسز بھی ہوں گے، ایسے بچے یا ایسے لوگ جو نارمل بولتے ہوئے لکنت محسوس کرتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں حفاظ بنے ہوئے اور کوئی لکنت والا معاملہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات اس نے یہ سمجھا کہ شاید کہ whole قرآن is depends only is based only the praising of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہ سمجھا. ہم نے کہا no it's not true. پوری کتاب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حیاتی بیان. ہم نے کہا نبی پہ اترا، لیکن قرآن عظیم نے، ہم نے کہا سورۃ المائدہ کو آپ دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کو آپ دیکھیں، سورہ آل عمران کو آپ دیکھیں. ہم نے کہا آل عمران اتنی لمبی سورت قرآن پاک کی، اس میں تمام انبیاء بنی اسرائیل کی سورہ مریم، حضرت مریم کا تذکرہ ہے وہاں. سورہ بقرہ بہت بڑا. تو ہم نے کہا کہ آپ مخالفت کرتے ہیں اگر، تو آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے حوالے سے قرآن عظیم جس تفصیل سے مکمل سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں ان کی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ہم نے کہا ہم ابراہیمک فیت کے ماننے والے ہیں، اور اس چینل کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے. یعقوب کا ہے، حضرت یعقوب کا ہے، حضرت یوسف کا ہے، حضرت عیسیٰ کا ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے. تو ہم نے کہا قرآن عظیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت مریم کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر آپ اسے پڑھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بائبل میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی جو تعریف و توصیف اگر بیان نہ کی ہوتی قرآن پاک میں، ہم کہیں سورہ مریم، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ، اگر یہ قرآن پاک میں صورتیں نہ ہوتی تو آج عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ، حضرت حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے محروم ہوتی. یہ اسلام کا احسان ہے. بے شک آپ نے درست کہا. ہم دوبارہ اپنے اس آتے ہیں معاشرتی حوالے سے. یہ رمضان المبارک جو ہے وہ بارہا ہمیں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کریں، اور قطع تعلقی اگر کہیں ہے تو اس کے ساتھ جڑ جائیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، خاص طور پہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے صلہ رحمی کے حوالے سے. ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا وہ جو ہے نا ترم خان، اور میں اگر وہ نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں، پہلے وہ. اس پہ کریں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی، اور کیا اجر اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے یہ صلہ رحمی کو ساتھ لے کے چلنا. اصل میں جس سے پہلے بعد میں کر صلہ رحمی صرف اپنے خاندانوں کے ساتھ نہیں بلکہ پورے انسانی برادری کے ساتھ صلہ رحمی کی ضرورت ہے. جانوروں تک جو ہے. ہاں، یہ فطرہ کیا ہے جی، یہ زکوٰۃ تزکیہ مال ہے، اور کہ معاشرے میں کوئی غریب نہ رہ جائے. اور زکوٰۃ دو تو اس میں اظہار کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو دیں، آپ تو بتائیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. صلہ رحمی تو ہے نا. اور پورے سال کھاتے ہیں، رمضان میں ہم بھوکا رہتے ہیں، بھوکا رکھ کے ہم اس کے درد، اس کی بھوک کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ پورے سال جو افریقی جزائر صحرا میں جو گزرتے ہیں، جو اوقات گزر رہے ہیں، اور وہ ممالک جہاں کے اب آپ نے کہا کہ وہ پینے کا صاف پانی تک وہاں میسر نہیں ہے، تو کیا گزرتا ہوگا ان لوگوں پر. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اس نعمت کے حصول کے اعتراف میں ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی سے پیش آئیں، محبتوں سے پیش آئیں. اور انما المؤمنون اخوہ، قرآن عظیم میں فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم میں جو سب سے بڑی کمی ہے، جو نقائص ہیں، وہ قوت برداشت کی کمی ہے. ہم میں حسد ہے، بغض ہے، ہمیں بالکل حسد ہے، بغض ہے، قوت برداشت کی کمی ہے. اور ہم میں ترحم، رحم و کرم پیش کرنا، کسی کے آگے بچھ جانا، کسی کی مشکلات میں مداوا بننا، یہ تمام چیزوں کا فقدان ہے. حالانکہ آپ دیکھیے یورپ کو، آپ دیکھیے کہ یہاں ہاسپٹل میں آپ چلے جائیے تو کس قدر یہ آپ کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ڈاکٹر علاج بھی کرتا ہے، وہ آپ کو تسلی بھی دیتا ہے. بے شک جس قدر صلہ رحمی سے پیش آتا ہے وہ، کہ اس کا تصور میں انڈو پاک کے کسی بھی بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہاں کے ڈاکٹروں سے نہیں کر سکتا ہوں. بے شک یہ بات، سوری میں یہاں پہ ایڈ کروں، ہمارے ایک دوست گوہر صاحب، ان کا بیٹا جو ہے وہ ہارٹ کا مریض، تو وہ کچھ عرصہ پہلے نیو کیسل میں شفٹ ہوا ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں. تو ابھی تک خیر اسے ڈونر میسر نہیں آیا.
تو انہوں نے نہ صرف پیشنٹ بلکہ جو پیشنٹ نہیں ہیں، جو گھر کے باقی افراد ہیں، ان کا اتنا خیال رکھا کہ پوری کی پوری فیملی کو وہاں پہ انہوں نے گھر دیا. اور اس کے بعد جو 7 بچے تھے، جو چھوٹے بچے تھے، جو یہاں پہ اسکولوں میں جاتے تھے، وہاں ٹیچر دیے، وہاں اسکول دیے، پورا گھر دیا. یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا، اب کل کو وہ اگر واپس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ نرس بھی ہوگی، ساری چیزیں. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس قدر جو ہے وہ خیال رکھنا کسی کا. تو میں آپ کسی بھی اسلامی ملک میں یہ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا نہیں ہے. تو برکتیں پھر ایسے تو برکتیں تو ہوں گی نا. بالکل بالکل. آپ کہتے ہیں کہ وہ قوم جو عیاش ہو، وہ قوم جو شرابی ہو، شراب پیتی ہو، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہ قوم شراب بھی پیتی ہے، عیاشی بھی کرتی، تباہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، خدمت انسانیت. یعنی کہ اب آپ نے جو ہاسپٹل کا واقعہ بیان کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پہلا ان کے ساتھ یہ واقعہ رہا ہوگا، بلکہ اس طرح کے واقعات ان کی زندگیوں میں آتے رہتے ہیں. بے شک بے شک. اس طرح کے بہت سارے پیشنٹ وہاں پہ ہوں گے، تو اس طرح کے واقعات ان کی زندگی مطلب ڈے ٹو ڈے پریکٹسنگ میں ہوگی. تو ہاسپٹل کو انہوں نے جس قدر ہاسپٹیلٹی کا ذریعہ بنا دیا ہے، یہ کم ہی آپ کو ملنے والا ہے. یہ مسلم ممالک میں اس کا فقدان ہے، مسلمانوں سے اس کا آپ توقع نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے کہا. میرے ذہن میں ایک اور چیز ہے، یہاں پہ ہمارے سلور مال ہے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے ڈاگ کو پہلے الاؤ کر دیا تھا کہ آپ اندر جو ہے پھر سکتے ہیں. تو بعد میں انہوں نے لوگوں سے ایک سروے کروایا کہ آپ بتائیے کہ کیا واقعی یہ ڈاگ کو ہم نے اندر الاؤ کیا ہے، مالک اندر بھی لے جا سکے ڈاگ کو. ہاں جی. تو آپ بتائیے. تو اس میں بہت ساری ایک بڑی تعداد یہ تھی جو ڈاگ والے تھے، مالک، ان کا جواب یہ تھا کہ ڈاگ ایک نیچرل اینیمل ہے، اس کو اندر آرٹیفیشل ماحول میں ہم رکھیں گے تو اس کی صحت متاثر ہو جائے گی. اندر جو ہے وہ رش ہوگا، اندر وہ سٹورز میں جائے گا تو اس کا وہ جو ایک باہر گھومنے والا جو ایک جنگل کا اور نیچر کا جو ذہن ہے وہ ذہن متاثر ہو جائے گا، لہٰذا ہم اسے باہر ہی رکھنا پسند کریں گے. یعنی کہ کتا کی انتہائی خیال، صحت جو ہے اس کی اتنا خیال ہے. تو انسانوں کی والی بات ہے یہ پہلے والی بات پہ کہ ہم جو آپس میں انسان ہیں کینہ رکھتے ہیں، دل کو کیسے صاف کریں، کیا کریں ہم. مطلب پرابلم آپ بھی جانتے ہیں انڈو پاک میں خاص طور پہ دشمنیاں چلتی ہیں. تو یہ ماہ رمضان جو ہے یہ خاص طور پہ یہ بھی درس دیتا ہے کہ دلوں کو صاف کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اور اگر قطع تعلقی ہے تو اس کو بھائی بحال کریں اس ریلیشنز کو. اور آپ دیکھیں اسی صلہ رحمی کا ہی تو نتیجہ ہے کہ ہم عید میں گلے ملتے ہیں. اسی صلہ رحمی کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی اجتماع میں نماز پڑھتے ہیں. اسی صلہ رحمی کا نتیجہ ہے اور انہی عبادات کا ریوارڈ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عید الفطر جیسی نعمت عطا فرمائی. یوم الجائزہ ہے وہ انعامات کے حصول کا. تو انعامات کے حصول آپ کو کب ملیں گے؟ جب آپ محنت کش ہوں گے. تو کیا ہم نے رمضان پاک میں محنت کی ہے؟ محنت سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم بھوک رہے ہیں، محنت سے مراد وہ تمام خصوص، وہ تمام احکامات شامل ہیں جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے. وہ کردار بھی ہے، وہ عمل بھی ہے، وہ زندگی کی مشقیں بھی ہیں، وہ پابندی اوقات بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، وہ احتساب خیش بھی ہے، وہ صبر بھی ہے، وہ تقوی طہارت بھی ہے، وہ جد و جہد بھی ہے، وہ تربیت بھی ہے، وہ شب بیداری بھی ہے، وہ غربا مساکین کے حقوق کا احساس بھی ہے. یہ تمام چیزیں بھئی ہمارے ملکوں میں جو زکوٰۃ و فطرہ نکلتا ہے، اگر اس کی تقسیم صحیح ہو، مساویانہ، تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو. اگر آپ دیکھیے بے شک اب یہ رمضان شروع ہوگا اور رمضان شروع ہونے کے بعد ہر ٹیلی ویژن والا تراویح کے اوقات سے لے کر افطار کے فوری بعد سے، بلکہ اس سے پہلے سے شام کے 4 سے لے کر اور رات کے سحری تک یہ چندہ کریں گے. صرف ان کا مقصد صرف چندہ کرنا ہوتا ہے. اور جس قدر پیسے ڈونیشن زکوٰۃ اور فطرے کے نام پر یہاں سے جا رہے ہیں، خدا جانے کہاں رکھتا ہے، وہ کہاں لگاتے ہیں اسے. اور ایک بہت بڑی چندوں کی انڈسٹری ہے، ایک بہت بڑی چندوں. اور جب تک اس کا پردہ فاش نہ کیا جائے کہ یہ پیسے جاتے کہاں، لگتے کہاں ہیں. یہ دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک ڈونر ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جو سارا کا سارا جو دیا ہوا ڈونیشن ہے وہ حقداروں تک پہنچے، تو اگر کوئی راستے میں کہیں پہ وہ کہیں کسی نام سے کٹوتی ہوتی ہے تو وہ یا تو اسے پہلے بتا دیا جائے بھائی جان یہ 10 پاؤنڈ ہے، یہ 10 نہیں پہنچنے والے، اس میں اتنے پہنچنے والے، تو پھر تو بات تھوڑی سمجھ بھی آتی ہے اور پھر آگے پورا ایک ٹرانسپیرنسی ہو. لیکن یہ جو ہے کہ جب ان کو حالات دیکھتے ہیں، مطلب ہم تفصیل میں نہیں جاتے، تو وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے بڑے گھر کیسے آ گئے ہیں، اتنے بڑی گاڑیاں کیسے. سیلاب کے نام پہ چندے نہیں ہوئے، تو یہ بھی ایک زلزلہ کے نام پہ چندے نہیں ہوئی حال میں. تو آپ دیکھیے ترکی کے نام پہ جو چندہ ہوا ہے، لوگوں نے دل کھول کے چندہ امریکہ برطانیہ دیا، ویسے کہاں لگے ہیں. سر جی یہ بالکل یہاں سے میرے ذہن میں اچانک وہ بات ہی کچھ عرصہ پہلے میں وہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو خیانت ہے نا،
اس کے بارے میں تو ڈر گیا تھا سچی بات. اور میرے علم میں پہلی دفعہ میں نے وہ چیز مطلب حدیث پڑھی کہ خیانت کے حوالے سے جو ایک شخص نے کسی نے خیانت کی ہے تو اس کو قیامت والے دن شفاعت کا اللہ کے رسول کی کوئی کسی قسم کی امید نہیں ہونی چاہیے. کہ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ اشارہ دیا کہ جو خیانت جس نے کی ہے اس دن قیامت والے دن میرے سے شفاعت کی توقع نہ رکھے. مطلب میں تو حیران ہی رہ گیا, ہل ہی گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے اس چیز کی کتنی کمی ہے. خیانت کو ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھی. تو یہ بھی دیکھا جائے تو رمضان کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی چیز جڑی ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ بھی خاص طور پہ توجہ دینی. آخری ہمارے تقریباً 10-12 منٹ ہوں گے. یہ جو سارے اعمال ہم کرتے رہتے ہیں سارا سال 11 مہینے میں, نو ڈاؤٹ کہ یہ مہینہ ایک ورک شاپ کی حیثیت رکھتا ہے باقی 11 مہینے. کیا کریں, توبہ کریں, استغفار کریں کہ سارے دھل جائیں پیچھے آگے, پھر ہم جو ہے بہتر انداز سے مسلمان آگے جائیں. بلا شبہ ہر کار خیر کی بنیاد جو ہے نیتوں کا اخلاص ہے, اور نیتوں میں اخلاص توبہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور توبہ ہے کیا؟ قرآن عظیم میں توبہ نصوحہ کہا ہے. توبہ ہے کیا؟ توبہ آدمی کرے پھر وہ گناہ کرے پھر توبہ کرے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو رمضان پاک کے ایام میں یقینی طور پر لوگ توبہ کرتے ہیں, اور بالکل ایک ماہ کے لیے پابند نماز بھی ہو گئے, پابند مسجد بھی ہو گئے, لیکن جیسے ہی عید کا چاند دکھا ساری پابندیاں ختم ہو گئیں, ساری خرافات شروع ہو گئی. تو توبہ وہی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک جس توبہ میں ارتکاب حرام کی نیت ہو کہ اب اس کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے, اور واقعتاً اس توبہ کے اثرات کا اندازہ کرنا ہو تو عید کے بعد وہ نظر آئے گا کہ واقعتاً اس شخص نے توبہ کی اگر تو توبہ کے اثرات اس پہ مرتب ہیں کہ نہیں مرتب ہیں. یہ اپنے توبہ کیا اللہ کو دیا گیا عہد ہے, بے شک, تو اس اپنے عہد کا پابند ہے کہ نہیں ہے. تو گویا توبہ توڑنا جو ہے وہ اپنے اللہ کو دیے گئے وعدے کے خلاف کرنا ہے, اسے انحراف کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ منحرف ہو, انحراف کرے اور پھر اس کی رحمت سے متوجہ ہو کہ ہمیں رحمت بھی ملنی ہے, ایسا نہیں ہوگا. رمضان پاک کا مہینہ آقائے دو جہاں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ طلوع ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ عشر رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے. تو اللہ رب ان کو 10 بانٹ دیا گیا. تو پہلا جو ہے وہ عشر رحمت ہے. تو حصول رحمت کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ کہا جائے حصول رحمت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ظاہر کہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اجمالاً کہوں تو اللہ حکم دیا ہے. جب اللہ رب العزت کے احکامات کیا پابند ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی آپ پر, اس لیے کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اللہ راضی جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ فرمائے, وہ کریم ہے, تو جتنا چاہے وہ آپ کو عطا فرمائے. اس کی کرم نوازیوں کہ نہ کوئی حد ہے نہ حساب ہے. وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہو باپ, وہ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو گئے. جب رحمت الہی آپ پر جھوم کے برسی ہے اور آپ رحمت الہی کے مستحق بن گئے ہیں اب, تو پھر اللہ کی مغفرت ملنے والی ہے. رحمت پہلے پھر مغفرت. اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیا ہے, آپ کے کردہ گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے, وہ ستار ہے, وہ غفور رحیم, اس نے معاف فرما دیا ہے. جب آپ گناہ معاف کر دیے گئے اب پھر کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے, حصول جنت ہے. بالکل. اور عالم یہ ہے کہ رمضان پاک کی ہر رات میں وہ لوگ بخش دیے جاتے ہیں جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں, اور اللہ کی رحمتوں نے کھینچ کے جنت دیتی ہیں. اور جس قدر رمضان پاک کی راتوں میں پورے مہینے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, اسی کے مجموعے برابر عید کی شب میں آخری رات بخشش ہوتی ہے, لیلۃ الجائزہ ہے. تو یہ ہے رحمت, مغفرت, جہنم سے آزادی. تو ہر بندہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں جنت عطا فرما. حصول جنت کے لیے بے شمار دعائیں ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے حصول جنت کے لیے کہ آپ کو جنت چاہیے, کون سا کام کیا ہے؟ جی بالکل. تو جنتی عمل ہی آپ کو جنت میں لے جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا خدا راضی رہے. تو ہم کنکلوژن پہ پہنچیں گے اس طرح کہ مکمل رمضان پاک کا مہینہ تربیت, جد و جہد, کردار و عمل کے سنوارنے کا مہینہ ہے, خدا خوفی کا مہینہ ہے, اور قرآن پاک سے دلوں کا رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے. قرآن پاک کی تلاوت بار بار کی جائے, جس بات کی علامت یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جہل کا خاتمہ ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں اس کو ثواب ملتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن قرآن پاک کی تلاوت سے مقصود کیا؟ اسے پڑھنا, قراءۃ القرآن, قرآن پاک کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے. تو گویا قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے, مسلم معاشرے سے جہل کا خاتمہ ہو. کتنی عجیب سی بات ہے کہ جس قوم کے لیے
جس امت پر قرآن جیسی مقدس کتاب اتری ہے، اس کے بعد جو خود کہتا ہے کہ ولا رتبی ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کا علم قرآن پاک میں رکھا ہے اللہ رب العزت نے. وہ قوم جاہل ہے. بے شک. اب اندازہ کریں تو گویا کہ رمضان پاک کا مہینہ جہل کے خاتمے کا بھی مہینہ ہے. بے شک. کہ قرآن پاک نور ہے بے شک. اور علم نور ہے، تو قرآن پاک کے انوار سے اپنے دل کو روشن کرو، اپنی جہالت کا خاتمہ کرو. اور جہالت جو ہے وہ مرض لا علاج ہے. اگر جہالت کا خاتمہ ہو گیا تو مسلم معاشرے سے میں سمجھتا ہوں کہ 90% برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. برائیوں کا خاتمہ. اور یہ جہالت ہی ہے جو ہمیں سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بے شک. ہمیں زوال پذیری کے راستوں میں ٹھکیل دیا ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بلکہ یہ جو اگر آپ نے سیاسی کی بات کی ہے تو بہت ساری جو ہے نا اب تو قوم ہماری بڑھ چکی ہے، نفرتیں زیادہ پنپ رہی ہیں. سیاست مدنیہ جو ہے وہ دین سے الگ تو نہیں ہے. دین تو الگ تو نہیں ہے نا. وہ چنگیزی وہ ہے نا شعر بھی ہے کہ رہ جاتی ہے چنگیزی اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے. دنیا کے بے شمار ریفارمر نے اسلامی سیاست سے استفادہ کیا ہے. بلکہ ایک انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر آج دنیا کے نقشے پہ کوئی نیا ملک ابھرے تو اس ملک کے پارلیمنٹ کا کانسٹیٹیوشن اگر ہم اسے اگر ہم لکھیں گے، مرتب کریں گے تو اس کا جو ماخذ ہوگا قرآن عظیم، حدیث سننا. بالکل ایسے بالکل ایسے کہ پورے جزیرے عرب میں مسلمانوں کے پیغمبر نے جس اسلام کو نافذ کیا تھا وہ آج بھی وہی ہے. رول آف لا ہو وہاں، اور وہ جو ہے کوئی بھی اباف دا لا نہ ہو، چھوٹا ہو نہ بڑا ہو، چھوٹا نہ بڑا، نہ کالے کو گورے پہ، وہ والی بات آخر. آج دیکھیے ایک ایک چیز جو ہے وہ ہر جگہ پہ صحیح صادق آتی ہے. دیکھیے حبشہ سے وہ آئے، وفد آئی تو حضرت پوچھا خلیفہ مسلمین کہاں ہیں؟ تو کس نے کہا وہ دیکھو وہ وہاں صحرا میں درخت کے نیچے آرام فرمائیں. بے شک. تو وہ گئے، پوچھا آپ کا مینشن کہاں ہے؟ آپ کے سپہ سالار کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر کا وہ دور تھا. آپ فرماتے ہیں ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، جو خدا کا خوف رکھتا ہو وہ اسے کسی خوف نہیں ہے. بے شک. تو اور یہ سادگی ہے. ہر ایک کا رائٹ. پھر آپ نے وہ بھی پڑھ رکھا ہے وہ جب غلام باری اسی جب وہ جانا تھا انہوں نے غالباً بیت المقدس، تو وہ وہاں پہ جب گئے تھے تو اتفاق سے جب باؤنڈری پہ پہنچے تو اس وقت باری جو تھی وہ غلام کی تھی، وہ اوپر ہے جو امیر المومنین جو نکیل پکڑے ہوئے. یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان تھا. نہیں تو آپ دیکھیں نا کہ زکوٰۃ کی تقسیم کا دور ایک ایسا بھی ہے سرکار فاروق اعظم کے دور میں کہ مدینہ النبی میں بلکہ پورے جزیرے عرب میں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا. زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کا ایک فرد اتنا امیر ہو جائے کہ کل وہ خود صاحب زکوٰۃ بنے. زکوٰۃ دراصل معاشرے سے غربت کے خاتمے کا نام ہے. اور یہ وہی بات ہے نا کہ یہ حکمرانوں پہ بھی چیز آتی ہے نا. اب اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو وہ جو گورنر تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب وہ لسٹ بنا کے بھیجی گئی تھی کہ آپ کے جو غریب فقراء ہوں آپ کے علاقے میں، تو ان کا نام لکھے. تو سب سے پہلے ان پر نام لکھا ہوا تھا ان کا. تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لسٹ دیکھی تو انہوں نے کہا یہ سعید بن عامر کیا وہ گورنر ہی ہیں؟ انہوں نے جی ہاں وہی ہیں، ان کے پاس ایک ہی لباس ہے. تو وہ تفصیل پوری آپ کے پاس وہ اپنے پڑھ رکھی ہے. امانتداری کی بات آپ نے کی نا کہ امانت داری، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب کوفہ میں تشریف لائے تو انہیں خطبہ دیا 2 دن کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں آیا ہوں، ایک اونٹ، ایک کپڑا، ایک تلوار میرے پاس ہے. اگر لوٹتے وقت یہاں سے اس سے زیادہ کوئی چیز میرے پاس ہو تو سمجھنا کہ میں نے یہاں کی مملکت کے خزانوں میں ہم نے خیانت کی ہے. اتنی بڑی چیزیں جو ہیں آج دیکھیے کیا یہ ساری جو سیاسی اتھل پتھل آپ دیکھ رہے ہیں، خاص کر عالم اسلام کا جو منظرنامہ ہے، جتنے خائن ہیں وہ سب بیٹھے ہیں ارباب اقتدار ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے. بالکل بالکل. اور ہمارا تو یہ ہے کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سامنے سلیبس بھی موجود ہے، پھر ہم جو اس میں بار بار فیل ہو رہے ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں جن کے پاس اتنا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سلیبس بھی نہیں ہے. اور بعض کا یہاں پہ تو میں اگر اس معاشرے کے اگین بات آ جاتی تو دین تو پڑھا ہی نہیں ہوا انہوں نے. اس لیے یہاں میں آخری بات جو ہو رہی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ بھئی آپ کا جو وقت گزرا سے گزرا اپنے بچوں کو آئندہ نسلوں کو پڑھائیے. اور یہ مدرسوں میں جو صرف بیسک قرآن پاک پڑھنے کے بعد جب بچے ہائی اسکول میں پہنچتے ہیں تو وہ مدرسوں سے اٹھا لیے جاتے ہیں کہ اب یہ ان کا ہوم ورک زیادہ ہے، ان کا امتحان آ گیا، یہ ان پہ ظلم ہے. بلکہ اب صحیح معنوں میں ان بچوں کے پڑھنے کا دور شروع ہوا ہے، اسلامی اسٹڈیز کا دور شروع ہوا ہے. تو تفہیم دین کے لیے ان بچوں پر کو وقت دیا جائے کہ وہ پڑھیں. انہیں تمام دنیا میں جو سب سے بہترین کام ہے وہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور آگے پڑھانا. یعنی کہ یہ چیز ہے. اور وہ والی آپ کی بات درست ہے کہ جب بچے کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تب ہم دین کے تعلیم سے دور کر لیتے ہیں.
اور باپ کا سب سے بہترین تحفہ اپنے بچوں کے لیے یہ ہے کہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت. تعلیم سے مراد علم دین، بے شک اور علم دین ہی میں تربیت. دنیا کی کوئی ایسی تعلیم نہیں جس میں تربیت بھی ہو. علم دین جو قرآن عظیم ہے، جو حدیث رسول ہے، بے شک. یہ تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. اس لیے رمضان پاک کے اس مقدس مہینے کو آئیے ہم تربیت، جد و جہد، سیلف چینجنگ، احتساب خیش اور ایک دوسرے کو اخلاق و محبت میں پرو لینے کا مہینہ بنائے، اور ایک ایسا معاشرہ ہم تشکیل کریں رمضان پاک میں کہ جو معاشرہ جو ہے وہ تعلیم، تربیت، خوش اخلاقی، علمیت پر مبنی ہو. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں آج کے خاص طور پہ جو اس کو سمرائز کیا جائے تو وہ ایک دفعہ پھر ہم بعض کا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم مطلب کہتے ہیں، لیکن ناظرین کی سہولت کے لیے اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ کوئی ایسے 4-5 پوائنٹس جو ہیں جو کہ ہماری زندگی میں شاید کم ہیں، کیونکہ زندگیاں تو آلموسٹ سبھی کی ایک جیسی ہیں آلموسٹ دیکھا جائے، تو وہ کچھ 5-4 پوائنٹس جیسے سمرائز کر کے آپ بتا دیجئے کہ وہ کیا کریں کہ یہ رمضان ہمارے جو پہلے گزرے ہوئے رمضان ہیں ان سے بہتر ہو، یونیک ہو، اللہ کے زیادہ قریب ہو، دین کے قریب ہو، قرآن کے، یعنی کہ وہ 4-5 جو ہے موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا ایک دفعہ آپ سمرائز کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. قرآن عظیم نے خود بتا دیا ہے اس کو کہ رمضان پاک جو ہے ہم نے اس لیے تمہارے لیے مقدس مہینہ تمہیں عطا دیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ. بے شک. کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ. بن جاؤ. جب قرآن اور تقوی ایک ایسا جامع لفظ ہے، ایک ایسا جو تمام خصوصیات کا مرکز ہے، جو مرکز ثقل ہے. جو آدمی متقی ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، متقی ہوگا خوف خدا ہوگا، متقی ہوگا وہ زاہد ہوگا، متقی ہوگا عابد شب زندار ہوگا. جو متقی ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا. چونکہ جاہل جو ہے اس کا تقوی الگ ہے، اور جو پڑھا لکھا ہے اس کا تقوی جو ہے وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کا مقصود ہے. تو ایک جاہل ہے اگر پڑھا لکھا نہ ہو وہ کہ میں متقی ہوں. تو بات یہ کہ تمام تقوی جو ہے تمام صفات کمال کا جامع ہے اور تمام احکام الہی کا مرکز ثقل ہے. لہذا قرآن پاک کا یہ فارمولہ ہے کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، اور جب تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے تو مومن کامل بن جاؤ گے، اور جب مومن کامل بنو گے تو انسان کامل بن جاؤ گے. اور اس کے بعد وہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن کامل بن جاؤ. یہ قرآن پاک کا فلسفہ ہے. اور کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہترین کامیابی حاصل کی. بے شک بے شک. اور کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے اللہ تعالیٰ. تو رمضان پاک کا مہینہ حصول جنت کا مہینہ. بے شک بے شک. جی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جی بڑا مزہ آیا گفتگو کر کے، اور خاص طور پہ یہ ساری چیزوں کو سمو دیا ایک اتنی تھوڑی سے مدت میں، قلیل وقت میں. آپ نے جس طرح قرآن پاک، جس طرح رمضان المبارک کے حوالے سے کہ کس طرح جو ہے وہ رمضان میں ایک عام جو اچھا مسلمان، بہترین مسلمان بن سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آپ کا شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا جائزہ دیا. ناظرین آج ہمارا جو وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. بس آخری 2-4 باتیں یہ ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ پہلے والی بات سے میں جوڑوں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک آ گیا ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ وہی جو میں نے علامہ صاحب سے جو سیکھا ہے ابھی، جو 3-4 کام ہی آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی فرائض کی ادائیگی اس میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں قرآن پاک کو تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے زیادہ جڑ جائیں، زیادہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور جو چیزیں ہم نماز میں، جو صورتیں خاص طور پہ بچوں کو وہ جو سکھائیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھا جائے، یہ کر دیے جائیں. اور پھر یہ جو ہے خاص طور پہ ایک معاشرے کو یا خاندانوں کو جو چیز جوڑ کے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپس کی جو صلہ رحمی اپنائیں اپنے معاملات میں، اپنے معاشرے کے اندر. خاص طور اپنے خادموں کے حوالے سے بھی بہت بڑا کہا گیا ہے کہ خادم جو ہیں ان کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ جو ہے ان کا بوجھ بھی ہلکا کریں. اس رمضان المبارک میں یہ کام کرنے کے ہیں. اور پھر اپنے آخری بات جو ہے اپنے دلوں سے جو حسد ہے، اپنے سینوں کے اندر سے جو کینہ ہے، جو بغض ہے، اس کو کھرچ ڈالیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین انسانوں میں، مومنین میں اور مسلمانوں میں اللہ تعالی ہمیں پائیں، اور جنت کا حصول ہمارے لیے اللہ تعالی ممکن بنائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پروگرام دیکھا. انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوتی رہے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.